Slavery was never abolished. Slavery कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी. It was only extended to include everyone. पब्लिक स्कूलिंग इसलिए शुरू की गई थी दुनिया में 5 इसकी 6 एजेंडा से. नंबर 1, obedient soldiers to the army. So nothing changed actually. वो जो बनी इसराइल के ज़माने में जो हम सुनते होते थे कि जी बनी इसराइल को फ़िरौन ने ग़ुलाम बनाया हुआ था या स्लेव बनाया हुआ था, तो वो नथिंग हैज़ चेंज. वो अब इकोनॉमिक स्लेवरी है, शहरों में इकोनॉमिक स्लेवरी. दफ्तर के अंदर बैठा हुआ है वो भी स्लेवरी कि, लेकिन अब दफ्तर में बैठा हुआ है, बाहर काम नहीं कर रहा, इसलिए उसको लगता है कि मैं फ्री हूँ. और वो ये कहते हैं एक्चुअली व्हाट दे डिड वाज स्लेवरी वाज नेवर अबॉलिश्ड. स्लेवरी कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी. इट वाज ओनली एक्सटेंडेड टू इंक्लूड एवरीवन. स्लेवरी कभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इसको एक्सटेंड करके हर बंदे को स्लेव बना दिया गया था. तो अब वो करते क्या हैं, उन्होंने कहा जी हमें अपने कस्टमर चाहिए. तो ये जिनको तनख्वाह देते हैं ना, इनको जिस चीज़ की हमने फ्री में आदत डाली, जैसे नशे वाले, आपको पता है फ्री में 2 सिगरेट पिला देंगे, उसके बाद पैसे लेंगे सारे आपसे. तो इन्होंने भी एग्जैक्टली वही किया है कि आपको लत डाल दी उन चीज़ों की जिन चीज़ों के बगैर आप रह नहीं सकते. तो होगा क्या, जो तनख्वाह आपको मिलेगी 2 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, 4 तारीख तक आप वापस ज़ीरो पे आ चुके होंगे. आपने फीस का चेक लिख दिया, आपने घर का किराया लिख दिया, आपने खाने का बिल दे दिया, आपने कपड़े पहन ले लिए, फैशन कर दिया, आपने गाड़ी की किस्त भेज दी, आपने उसका दे दिया. सारे के सारे पैसे वापस आपने उसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में डाल दिए. आपने एक जगह से कमाया, वही आप कोको कोला है तो आप कोको कोला पी रहे हैं, आप बर्गर खाएंगे, आप टॉफ़ियाँ बच्चे खा रहे हैं, चॉकलेटें खा रहे हैं, बेकरी में जा रहे हैं. वही पैसे आप किसी न किसी तरीके से वापस उसी इकॉनमी में डाल रहे हैं जिस इकॉनमी ने वो पैसे आपको दिए थे. समझ नहीं आए? सो दे आर नॉट गिविंग यू दैट यू बिकम फ्री. दे आर गिविंग यू सैलरी सो यू पंप इट बैक इनटू द सिस्टम. योर कस्टमर्स. अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो फिर आपको इसलिए पता चलता है कि चाहे 10 लाख तनख्वाह ले लें या आप 1 लाख तनख्वाह ले लें, 10 लाख की तनख्वाह लेने वाले की भी हालत 5 तारीख को वैसी ही होती है जैसी कि 1 लाख वाले की होती है. उसके उतने ही शौक हैं, उसके उतने ही खर्चे हैं. तो तनख्वाह वाला बंदा जो है वो हमेशा उसी में रहेगा. सो इसके ऊपर रॉकफेलर फाउंडेशन, आई डोंट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट अ नेशन ऑफ वर्कर्स. मनु फिलासफर नहीं चाहते, मैनू वर्कर दो, फैक्ट्रियां चलाओ. Governments don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. That is against their interest. They want obedient workers. People who are just smart enough to run the machine and do the paperwork and just dumb enough to passively accept it. लोगों को, गवर्नमेंट्स को वो लोग चाहिए जो कि बड़े ओबीडियंट किस्म के हों, इतने स्मार्ट हों कि इंस्ट्रक्शंस को लेके फॉलो कर सकें, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग अपने बारे में. इसलिए इनको बिजी रखो 9 से 5, ताकि बाय द टाइम 9 से 5 का टाइम दो, घर तक जाते जाते ये 7-8 बजे घर पहुंचेंगे. उस वक्त इनको सुबह की तैयारी की, वापसी की हो जाएगी. ये सोच नहीं पाएंगे कि इनका दिन कैसे गुजर रहा है चक्की के अंदर. दे विल हैव नो टाइम लेफ्ट टू थिंक एंड प्लान. ये इसी में रहेंगे और इनको इसी में रखो. तो ये तो पुरानी बातें हैं, 100 साल पुरानी. अब नई बातें अगर आप सुन लें तो अब तो अखबारों में भी आ रहा है. मसलन ये वॉक्स अखबार है, हाउ स्लेवरी बिकम्स अमेरिकाज फर्स्ट बिग बिजनेस. ये 2022-23 की अखबार है कि अब तो ये इट इज़ एक्नॉलेज्ड कि ये कॉरपोरेशंस जो बिजनेसेस हैं उनका सबसे बड़ा बिजनेस है स्लेवरी का. इसी तरीके से
From slave trade to slave in trade, capitalism and the rise of new slavery. This is what the capitalist mind has done to you. They are so shrewd, وہ اتنے چلاک ہیں کیونکہ اب وہ کر چکے ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا نا کر دیا. جنریشنز تیار ہو چکی ہیں, نکل رہی ہیں, چل رہی ہیں فیکٹریاں. تو اس لیے اب ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ایسی خبریں آ جائیں, کیونکہ اب کچھ اور کہانی ہے. اب کہانی ہے کہ ان سے جان کیسے چھڑائیں, کیونکہ اب رپورٹس آ رہے ہیں. تو اب مسئلہ کچھ اور ہے کہ اب کسی طریقے سے ان کو واپس کیسے بھیجیں. یار ہن سانوں لوڑ نہیں ہے نا دی, ہن مشیناں چلانے واسطے ساڈے کول آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی. تو اب اس طرح کی خبریں آؤٹ ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر سن لیں. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا بروٹیلٹی آف دا امیریکن کیپٹلزم یو ہیو ٹو اسٹارٹ آن دا پلانٹیشن. یہ نیو یارک ٹائمز سب سے بڑا اخبار ہے امریکہ کا. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی کیپٹلسٹ نے کتنا ظلم کیا ہے تو پھر آپ کو جائیں اور جا کے پلانٹیشن کو چیک کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاؤ دا لائف یوز ٹو بی ان دا پری انڈسٹریلائزیشن. میں ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں, اصلی کہانی نیٹ پہ لگی ہوئی ہے. ایک آدمی, اگر آپ کو میری پری انڈسٹریلائزیشن اور پوسٹ انڈسٹریلائزیشن لائف کا کمپیریزن چاہیے نا, تو ذرا آپ سن لیجئے کہانی. میرے میں اور آپ لوگوں میں صرف ایک ہی فرق ہوگا, جب میں ایسی کہانی سنتا ہوں تو میں کہانی سننے کے بعد 10 منٹ میں فیصلہ کر لیتا ہوں, اور آپ لوگ روز کی ایسی 50 کہانیاں سنتے ہوں گے, اس کے بعد آگے اس کو فارورڈ کر دیتے ہوں گے. یہ فرق ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو میں نے اس کہانی کو سننے کے بعد میرا خیال ہے گھنٹوں کے اندر ہی ریزائن دے دیا. اور یہ ہارورڈ کے اندر 1995 کی کہانی ہے, جب, اور ہارورڈ کے ہی بندے کی کہانی ہے. میں جب ہارورڈ اسکول گیا تھا وہیں پہ امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں سے ایک آیا. تو ایک آدمی ہارورڈ کا پڑھا ہوا, آپ کو پتا ہے ہارورڈ بزنس اسکول, ہارورڈ میڈیکل اسکول, ہارورڈ لا اسکول, یہ دنیا کے ٹاپ اسکول ہیں. جانا چاہتے ٹھیک ہے, اچھا مسجد پہ آ کے شروع ہو جاؤ, سارے انہوں نے اکٹھا کر لیا پنڈ میں. کہتے جی میں نے اس گاؤں میں بڑی اچھا دیکھا, بڑا ٹائم گزارا, میری صحت اچھی ہو گئی, بڑا مزہ آیا, لیکن میں نے جانے سے پہلے I owe this something to back, I owe something back to this village. میں کچھ اس کو واپس کر کے جاؤں, تو میرے پاس تو یہ ہنر ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کیسے جی؟ اب انگریزی میں جو کہانی ہے بڑی مزے کی ہے. وہ کہتا ہے دین واٹ, ہر سوال کے بعد وہ کہتا ہے دین واٹ. جو چودھری ہے نا وہ کہتا ہے دین واٹ. تو میں اس کو پنجابی میں سنا رہا ہوں تو میں کہوں گا اچھا پھر تو میں اس کو پنجابی میں سنا پھر. تو وہ کہتا ہے جی دیکھو جی آپ بہت کم 2 گھنٹے کام کرتے ہیں, تھوڑی سی مچھلیاں پڑھ کے لے آتے ہیں, پھر کچھ بھی نہیں کرتے. تو کہتا ہے تمہیں زیادہ مچھلیاں پڑھنیاں چاہیے. کہنا پھر کہنا زیادہ مچھلیاں پڑھو گے تو زیادہ تھوڑے کول چیزاں آ جانگیاں. کہنا پھر تسی جناب فریج رکھ لینا, سٹوریج کر لینا. کہنا پھر کہنا جڑے بچ جائے کہ انہوں نے پیک کر لیا کرنا. کہنا پھر کہنا انہوں نے بیچ لینا کرنا, پیسے آ جان. کہنا پھر کہنا تسی وڈے ہو جائے گا, تھوڑا نام آنا شروع ہو جائے گا کہ جناب وہ فلانے پنڈ دی یعنی مچھلی مشہور ہے گی. کہنا پھر تسی فیکٹری لا لینا. پھر فیکٹری لا کے پورے امریکہ نے تسی مچھلی سپلائی کرنا شروع کر دینا. کہنا پھر تسی نیو یارک سے وڈے شہر دے وچ بڑی بلڈنگاں دے وچ تسی اپنا دفتر بنا لینا. کہنا پھر تسی کمپنی نوں نا پبلک لمیٹڈ بنا دینا. کہنا پھر تسی سیرا کرنا, عیاشیاں کرنا. کہنا پھر تہاڈا نا ہی نہ ہوئے گا, کمپنی اینی وڈی ہو جائے گی تے تہاڈے کول پیسہ ہی پیسہ ہوگا. کہتا جب ٹائم آئے گا اپنی کمپنی بیچ دینا, تو پھر کسی جگہ تے خوبصورت جگہ تے کسی پنڈ دے وچ کسی پہاڑی علاقے دے وچ جگہ خرید کے ریٹائر ہو کے زندگی مزے نہ لانا. کہنا پاگل دے پتر ہوتے اسی پہلے ہی کر دے.
سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب وہ ہارورڈ کی تو ڈگری انہوں نے پھاڑ کے نا اس کے گلے میں ڈال دی. واقعی یار رہتے پہلے بھی کرتے پہ دس از آور ڈریم لائف. اتنا لمبا یہ 25-30 سال کا کام کر کے یہی اگر آئیڈیل لائف ہے کہ اسی ریٹائر ہوئیے تو بچیاں دے نال کبڈی کھیلیے تو چلانا ماریے تو لمبے پئیے تو اسی تو پہلے ہی کرتے پے. یہ ہوا آپ لوگوں کے ساتھ. یہ تھی پری انڈسٹریلائزیشن لائف. وہ ہے یہ لائف جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. اس میں کہتے ہیں الفاظ کے معنی نہیں ہوتے. علم جو تھا نا وہ آدمی کی سوچ کو براڈ کر دیتا. ہم علم لیتے ہیں کمان دا طریقہ دس. یہ علم نہیں ہے کمان دا طریقہ دس. علم یہ ہے کہ جو ان چیزوں کے معنی تو آپ کو پتہ چلیں. یہ لکھا ہوا ہے جو ایک لائن میں ہے پلانٹیشن, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بروٹیلٹی کیا ہے. آپ کو تو پاکستان کے تو یونیورسٹی گریجویٹس کی ڈریم جاب ہے کہ انہیں پی ٹی سی میں جاب مل جائے, ان کو کوکو کولا میں جاب مل جائے, پیپسی میں جاب مل جائے, کسی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں جاب مل جائے. ان کی ڈریم جابس ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا بروٹیلٹی. اور اگر آپ کو وہ بروٹیلٹی نہیں لگتی اور آپ کی وہ جاب ڈریم ہے تو آپ کو کم از کم اتنا نالج تو ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ کوئی جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے اور ہم اس کو یشی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم کیوں کہہ رہا ہے, شاید ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی تو کچھ علم چاہیے نا. کہتے ہیں الفاظ کے معنی نہیں ہوتی, معنی لوگوں میں ہوتے ہیں. ایک جاہل کے لیے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے, اس خبر کے کیا معنی. تو یہ ہے جناب جو انڈسٹریلائزیشن نے آپ کے ساتھ کیا. آپ کو مربوں سے نکال کے, ایکڑوں سے نکال کے اسکوائر فٹوں میں لے آئے. آپ کو 700 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ لوگ نہیں خرید سکتے. وہ لوگ جو کہ مربوں میں کے مالک ہوا کرتے تھے, ان کی نسلوں کو میں یہاں پر رکتا ہوا دیکھتا ہوں, جنہیں کبھی بجلی کا خیال ہی نہیں آیا تھا. آپ کو سوچیں نا کہ گھوڑے کی تو انویسٹمنٹ ہے, وہ تو ہر سال بعد کاکا ہو جانا ہے, 2 گھوڑے ہو جان گے, 3 ہو جان گے, 4 ہو جان گے. تو گڈی نے تو ہر سال ڈیپریشیٹ ہونا ہے. نہیں گھوڑا چنگا ہے کہ پریڈو چنگی ہوئی. ان کو یہ بات پتہ ہے, ان کو یہ بات پتہ ہے کہ گروتھ, انویسٹمنٹ گرو کسے کہتے ہیں اور ڈیپریشیشن کسے کہتے ہیں. تو یہ جو شہروں کی چیزیں یہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہیں, جو گاؤں کی دیہاتوں کی چیزیں وہ اپریشیٹ ہوتی ہیں. لینڈ اپریشیٹ ہو گیا, جانور ڈنگر اپریشیٹ ہوتے ہیں, کٹے اپریشیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے ان کو ٹیکس لانے کے لیے اب مصیبت پڑی ہے, ان کو ٹیکس کیسے لے کے آئے. اسی وجہ سے مصیبت ہے کہ یار شہروں والوں کو تو ہم نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے, ان کے پاس بچے کچھ نہیں. ٹیکس اتنا لگائی جا رہے ہیں. اسپیشلی اگر آپ نوکری والے ہیں تو آپ کی تو ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی. اور اگر گاؤں دیہات والوں سے پوچھے تو مجھا والے کو کیوں ٹیکس لاؤ گے, سمپل سی بات ہے. وہ مجھے والے کو کیوں ٹیکس لاؤ. وہ یہاں پہ شام کو نا ایک بندہ چلتا ہوا جا رہا تھا, ابھی وہ صبح جاتا ہے 8 بجے اڈے پلاٹ سے, پیچھے سے کہیں سے آتا ہے, یہاں سے جاتا ہے ادھر سے گھما دو بھینسوں کو فری چارہ کھلا کے نا, شام کو وہ 5 بجے کے قریب واپس جاتا ہے. 2-3 لوگ ہوتے ہیں, آگے 40-50 بھینسیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے 40-50 بھینسوں کی قیمت کیا ہے؟ کروڑوں روپیہ لے کے ویسے پھر رہا ہوتا. توتی پاٹی پائی, نہ کوئی ٹیکس ہے نہ چوری ہونے کا خطرہ ہے, مجھ کون چک کے لے جائے گا, نہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے, نہ انجن سیز ہونا ہے, نہ ڈیپریشیٹ ہونی ہے. تو وہ اتنے امیر ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ سوٹ پہن لیا, پینٹ پا کے آگے, برانڈڈ کپڑے پا کے آگے, تو جناب گاڑیوں میں چابیاں گھماتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ شہروں میں آ کے سویلائزڈ ہو گئے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا, جس چیز کو آپ آزادی سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے غلامی اور ہو کیا سکتی. تو ایک تو یہ تھیم ہے جی کہ جی ہوا کیا. ایک وجہ یہ ہے وائی انٹرپرینیورشپ, وائی اٹ از ایبسلیوٹلی کرٹیکل. اب تو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, شہروں میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا. اب آپ خود سوچیں نا کہ شہروں میں رہنا
5 مرلے کا گھر نہیں آپ لے سکتے 3-3 کروڑ روپے کا گھر. کہ واٹ از دا کوالٹی آف لائف ہے, کیا کوالٹی آف لائف؟ اس 5 کروڑ کے گھر میں رہنے کے لیے بھی آپ کو 5 لاکھ روپے مہینے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اتنا پریشر ہے, پیئر پریشر ہے. سب کے گھروں میں ملازم آتے ہیں, سب کے گھروں میں گاڑی ہے, سب کے بچے اسکول جاتے ہیں, سب نے ہوٹل میں جانا ہے. یو کی ناٹ لیو یور اون لائف. آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو آپ کے ساتھ والے محلے میں سارے لوگ کر رہے ہیں, وہی آپ کریں گے. جیسے ان کی زندگی ہے وہی کرے. آپ کی بیوی بھی وہ کہے گی اچھا یہ ساتھ والے بھی جاتے ہیں, ان کا بھی میاں ان کو ہفتے میں کھانا کھلاتا ہے ہوٹل میں, ہمیں بھی لے کر جائیں. ان کے بچے اسکول جاتے ہیں, ہمیں بھی جانا ہے. ان کی گرمائی آتی ہے, ہماری بھی آئے گی. ان کے گرمالی ہے, ہمارا بھی آئے گا. تو یو ڈو تھنگس. انہوں نے شہر بسائے اسی لیے تھے کہ شہروں میں اٹ از مچ ایزی ٹو کنٹرول پیپل. یو کین ناٹ کنٹرول پیپل وین دے آر اسکیٹرڈ. یہ ہمارے اس علاقے میں چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس علاقے میں نیٹ بک یا ٹی وی ہوتا ہے, کیبل ٹی وی نہیں ہے, وائرل نہیں آتا. 10 گھر ہیں, اتنی مہنگی انویسٹمنٹ کون کرے گا 10 گاہکوں کے لیے؟ اس میں سے پتہ نہیں 5 لیتے ہیں کنیکشن کے 6 لیتے. لیک سٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا بڑا فائدہ ہے. ایک گلی میں آپ نے تار ڈال دی تو اس گلی کے اندر 50 گھر ہیں اور سب نے لگوانا. تو اس کا مطلب ہے شہروں میں رہنا کنٹرول کرنا آسان ہے, کھلی جگہوں پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. ایک کہتے ہیں پنڈے گا, ایک اوتھے گا, ایک اوتھے گا, ایک اوتھے نہیں کنٹرول کرو گے. اس لیے لوگوں کو شہروں میں لایا گیا انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے, اور اس کا اثرات یہ آئے کہ اربن مائگریشن ہو گئی. شہروں پہ اننیسیسریلی بوجھ پڑ گیا. سڑکیں ٹریفک اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اتنا رش شہروں میں پڑ گیا, اتنی گرمی ہو گئی ہے, گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے, اتنی گاڑیاں آ چکی ہیں, اتنا پولوشن ہو چکا ہے, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ آپ 5 مرلے کا گھر نہیں لے سکتے. یہ اس کے دوسرے اثرات ہیں اربن مائگریشن, جب گاؤں سے لوگ شہروں میں آتے ہیں, یہ اس کے اثرات. تو یہ ایک سائز, ایک جواب یہ ہے وائی انٹرپرینیورشپ. دوسرا دیکھیں, یہ ایک امریکن ٹیچر ہے جس نے 25 سال ایجوکیشن میں پڑھایا, پھر اس کا ضمیر جاگ اٹھا. اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ امریکن ایجوکیشن, پبلک ایجوکیشن کا جو ایجنڈا ہے, دا ہڈن ہسٹری آف امریکن پبلک ایجوکیشن سسٹم. جان ٹیلر گیٹو, دا انڈر گراؤنڈ ہسٹری آف امریکن ایجوکیشن, یہ اس کی کتاب کے اندر سے میں نے نکالا. وہ کہتا ہے پبلک اسکولنگ اس لیے شروع کی گئی تھی دنیا میں 5 اس کی 6 ایجنڈاز سے. نمبر 1, اوبیڈینٹ سولجرز ٹو دا آرمی. آرمی کو جنگوں میں لوگ چاہیے تھے, آرمی کے لوگوں کو سولجر ملتے رہیں. مائنز, فیکٹریز اور فارمز کے لیے لیبر ملتی رہے, سول سرونٹ ملتے رہیں, کلرک ملتے رہیں, اور وہ سٹیزن ملتے رہیں جو کہ سارے ایشوز پہ ایک جیسا سوچتے ہیں, اور پورے کے پورے محلے, پورے لوگوں کی ایک ہی سوچ. سادہ جب سارے ایک ہی ٹیلی ویژن دیکھیں گے شہر میں رہ کر, سب کی ایک ہی سوچ ہوگی. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اس نے کہا خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجو. یہ کتاب پڑھیے گا. اس سے بڑھ کے ظلم نہیں آپ اولاد کا کر سکتے کہ آپ ان کو اسکول, یہ یونیورسٹیاں اسکول بنائے اس لیے گئے تھے کہ ورکر پیدا کیے تھے, ناٹ کہ وہ بچے یا کریٹو انٹیوٹیو بچے پیدا کیے تھے. سو دا ٹروتھ از دیٹ اسکولز ڈو ناٹ ریئلی ٹیچ اینی تھنگ ایکسپیکٹ ہاؤ ٹو اوبے آرڈرس. وہ کہتے ہیں اسکول کچھ بھی نہیں پڑھاتے ہیں, صرف ایک چیز پڑھاتے ہیں کہ اوبیڈینس کسے کہتے ہیں, کہ باس کی بات کیسے مان. یس سر, جی سر, ہو جائے گا سر, کر لیا سر, یس سر. اس پہ دنیا چلتی ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو لوگوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب دوسرا جواب وائی انٹرپرینیورشپ, کہ اسکولوں کے اندر کنڈیشن کیا گیا ہے ورکرز بنانے کے لیے, بچوں کی کریٹیوٹی مار دی گئی ہے. ان کو صرف ایک بچہ جس کی ٹریننگ ہی ہے کہ جو اتھارٹی فگر ہے, جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں سوچے گا.
اس کو جو باس کہے گا، جو بڑا کہے گا، وہ سمجھے گا ٹھیک. یہ آپ کا آج بھی پورے کا پورا نظام یہی ہے. یہ آپ دیکھ لیں ہماری کیا سوچ ہے لوگوں کی. یہ پی ٹی آئی ہو جائے یا پی ایم ایل این ہو جائے یا کوئی بھی جماعت پی 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 لے لیں، جو بڑا کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. کوئی سوچ ہے کسی کی دماغ کہ میں سوچوں کہ ٹھیک کیا غلط کیا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کسی وجہ سے ڈالی گئی یہ چیزیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس وجہ سے اسکولنگ ہوئی ہے، تو اب آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو اپنے گھروں میں انڈو کر دیں، کہ آپ کے بچے کریٹیو ہوں، آپ کے بچے فری ہوں، آپ کے بچے انٹیوٹیو ہوں، آپ کے بچے فورسڈ اسکول نہ جائیں، وہ خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور وہ نوکریاں نہ کریں، وہ انٹرپرینرز بنیں. تو یہ اس کا دوسرا جواب ہے. تیسرا جواب، دنیا کا ہر کامیاب آدمی کہتا ہے کہ دے آر ان ایجوکیشن سسٹم دے آر پروگرام ٹو بی پور. دیکھیں ہر بندہ، آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ پیسہ کمانے کا کچھ نہ کچھ طریقہ مل جائے، زندگی اچھی ہو جائے، ہر بندے کی خواہش ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پوری دنیا میں کون سی ایسی ایجوکیشن ہے جہاں پہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہو کہ ہاؤ ٹو بیکم رچ، ہاؤ ٹو مینیج منی. آپ نے ایم اے تک کی پڑھائی میں منی کے بارے میں کتنے کورس پڑھے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں، جس پہ آپ ساری زندگی گزارتے ہیں. پیسہ پیسہ پیسہ، کتنے کورس پڑھے ہیں جی بتائیں؟ جس کے گرد آپ کی دنیا گھوم رہی ہے. اگر ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ کو اچھی زندگی دینی ہے اور اس کے لیے پیسہ ضروری ہے، تو کم از کم آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، کیسے خرچ کیا جاتا ہے، کیسے برباد نہیں کیا جاتا. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے، یہی بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دے آر پروگرامڈ، ان کی تربیت ایسے کی جاتی ہے اسکولوں کے بچوں کی اس ماحول کے اندر کہ یہ غریب ہی رہیں. کیوں؟ جتنی تنخواہ ہوگی ان کے اس سے زیادہ خرچے بڑھا دیے جاتے ہیں. یار وہ میرے نال دے جڑے مینیجر نے نا، ساریاں کو وڈی گڈی ہے، ساریاں دے بچے جڑے نے نا وہ جناب وابڈا ٹاؤن رہندے نے، ساریاں دے بچے اسکول جاندے ہیں. یعنی کہ ایک گروپ ہوتا ہے کہ آپ کی ترقی اس لیول پہ ہوگی تو اب آپ کے لیول کے جو لوگ کرتے ہیں نا، آپ بھی وہی کریں، تو ساتھ ہی آپ کا لائف سٹائل بڑھ جائے گا. اگلے لیول پہ جائیں گے اس طرح کا لائف سٹائل آ جائے گا، اس پہ جائیں گے اس پہ اگلا لائف سٹائل آ جائے گا. تو وہ پروگرامنگ ایسے ہے کہ چاہے جتنی مرضی آپ تنخواہ لے لیں، یو ول اسٹے پور. پور کہتے ہیں ڈپینڈنٹ. چاہے آپ کی تنخواہ 4 لاکھ روپے، چاہے آپ گاڑیاں چلاتے ہوں، لیکن اگر آپ تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں تو دیٹ مینز یو آر پور. پھر آپ غریب ہیں، کیونکہ اگر ایک تنخواہ نہیں آئی تو آپ گاؤں. آپ کو پتا ہے ویلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ میں نے کئی پروگرامس میں پڑھائی ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ دا منی یو میک، اٹ از دا منی یو کیپ. مجھے یہ بتا دیں کسی جگہ آج تک آپ نے یہ پڑھا، یہ ڈیفینیشن پڑھی ہے؟ یہ ڈیفینیشن ان کو پتا ہے جو آپ سے کام کرواتے ہیں. اٹس ناٹ دا منی. دیکھیں آپ کو یہ تو نظر آتا ہے کہ فلانا بندہ گڈی چلا رہے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی جناب 2 کروڑ کی گڈی لگا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا جو 2 کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہے نا، اس کی وہ 2 ارب کا مالک ہے. اور شاید وہ جو خرچ کر رہا ہے، جس طرح اس کی لائف سٹائل ہے، وہ اپنی انکم کا 0.1% بھی روز مہینے میں خرچ نہیں کرتا، اور آپ اپنی انکم کا 99% خرچ کرتے ہیں. یہ فرق نہیں آپ کو پتا.